یہ دو سوالات ہیں اور یہ دونوں بنگلہ زبان میں ہیں، تو میں بنگلہ میں بھی اور اردو میں بھی دونوں زبان میں انشاءاللہ میں سوال اور جواب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور لگتا ہے کہ دونوں سوال جو ہے ایک ہی آدمی کی طرف سے ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے مکہ جا کر عمرہ کرنا اور پھر اس کے بعد مسجد عائشہ میں جا کے پھر دوبارہ احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ صحیح ہے کہ نہیں. اور اس میں ہے کہ ہم جو جاتے ہیں یہاں سے دور سے تو بار بار تو جا نہیں سکتے، تو یہاں سے جانے کے بعد پھر ہم مسجد عائشہ سے جا کے پھر دوبارہ عمرہ کرتے ہیں، تو یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح ہم اپنے ماں باپ اور دوسرے رشتہ دار وغیرہ کی طرف سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو تقریباً سوال ایک ہی طرح کے ہیں. جواب یہ ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تھا ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اسی جگہ میں بھیج دیا تھا، اور وہاں سے وہ احرام باندھ کے آئی اور انہوں نے عمرہ کیا. تو اسی لیے اس جگہ میں یہ مسجد بنی ہے اور مسجد عائشہ اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے. اور یہ جگہ جو ہے وہ بالکل حرم سے قریب ہے، مطلب قریب کا مطلب قریب ترین جگہ ہے، لیکن وہ حل ہے یعنی حرم سے باہر ہے. اور باقی جو ایریا ہے وہ بہت دور تک حرم کا ایریا ہے، لیکن یہ جو مسجد عائشہ ہے یہ حرم سے بالکل قریب ترین ایریا ہے. جو حضرت گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، وہاں سے 2 ریال 5 ریال میں لوگ جاتے ہیں ٹیکسی میں اور پھر احرام باندھ کے آ جاتے ہیں. تو یہ حرم سے بالکل قریب ترین ایریا ہے اور یہ ہل کے اندر ہے. যাই হোক, আপনাদের যে প্রশ্ন ছিল, প্রশ্ন প্রায় একই রকম, যে অবশ্যই করা যাবে, মদিনা থেকে আসার পরেও উমরা করা যাবে এবং উমরা করার পরে মসজিদে আয়েশাতে যে আবার ইহরাম বেঁধে আবার উমরা করা যাবে এবং নিজের বাপ মা আত্মীয় স্বজন যার জন্যই করতে চান নফল উমরা করা যাবে, কোনো অসুবিধা নেই. लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें इस्तिताअत दी है, हम जा सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, बहुत सवाब का काम है. लेकिन इससे भी ज्यादा सवाब है जो दिल नहीं मानता लेकिन उसमें सवाब बहुत ज्यादा है. अपने गरीब रिश्तेदारों को जिन्होंने हज कर लिया है, उम्रा कर लिया है और बार बार किया है, तो अपने गरीब रिश्तेदारों को पैसे देना और उनके साथ मदद करना, ये उससे भी ज्यादा सवाब है. और इस वक्त पूरी दुनिया में जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे असातिज़ा हैं, मशाइख हैं, वो यही फरमाते हैं कि आप हजरात जो है अपने पैसे अपने गरीब रिश्तेदारों को दे दें, या रिश्तेदार ना हो लेकिन पड़ोसी है या आप जानते हैं कि वो मोहताज है, गरीब है, उनको देना ज्यादा सवाब है. तो इसका हम ख्याल रखें. যারা আমরা হজ করেছি এবং উমরা করেছি, অনেকবার করেছি, তাদের জন্য অনেক ভালো হলো যে তাদের গরিব আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করা, অথবা প্রতিবেশী যারা আছে তাদেরকে সহযোগিতা করা. প্রশ্ন হইল হজের সময় না হজের উমরার হজের সময় কি এখান থেকে উমরা করা যায় যদি আমি হজে যাই? हाँ, इनका सवाल ये है कि जब हम हज के लिए जाते हैं तो क्या उस वक्त भी हम किसी और के लिए उम्रा कर सकते हैं? जब आप हज के लिए जाएंगे तो पहले तो आप अपना उम्रा करेंगे, उसके बाद हमारे मशाइख यही फरमाते हैं कि हज की तैयारी करें और उम्रा वगैरह बल्कि तवाफ भी ज्यादा ना करें, इसलिए कि आगे आपका हज है. उम्रा करके फिर आप जाए हरम में, नमाज पढ़े, अगर मौका हो और तबीयत गवारा करे तो तवाफ भी करे, लेकिन यह है कि बहुत ज्यादा अपने आप को न थकाए तवाफ में और उम्रा करने में. कहीं ऐसा ना हो कि हज से पहले आप बीमार हो जाए और जिस मकसद के लिए आप गए हैं वो मकसद ही पूरा ना हो, फिर मकसद ही फोत हो जाए. तो इसलिए हमारे बुजुर्ग यही फरमाते हैं, मशाइख यही फरमाते हैं कि जाके उम्रा करके फिर हरम में जाए, नमाज पढ़े, अगर मौका हो तो तवाफ कर ले, लेकिन उसमें भी कसरत ना करे, बहुत ज्यादा ना करे. और मजीद मस्जिद आयशा में जाके, जिस तरह अभी सवाल में था कि उम्रा भी इस तरह ज्यादा ना करे. अलबत्ता हज के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप खूब करें, इसलिए कि अगर उस वक्त बीमार भी हो गए तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि हज तो आपने कर लिया. अच्छा, मुझे ठीक है.
বাচ্চা আমার, আমি বাংলাতেই বলি, গত বছর আমি হজ করেছি। আমরা যখন উমরা করার জন্য নিয়োগ করা হলো যে আপনার মা বাপে বা কারো কথা দুই একটা আমরা করানোর পর কিছু মুফতিরা আসলেন সৌদি আরবে থাকলেন, মদিনায় পড়াচ্ছেন, মদিনাটা আরাম একদম উনা বলছে যদি আপনি হজে যান অন্যের উমরা করতেন, এটা হারাম। یہ صحیح نہیں ہے جو انہوں نے کہا، یہ صحیح ہے۔ اب عمرہ کر سکتے ہیں، کسی کی طرف سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، نفل عمرے میں وہ بولا جو व्यक्ति আসবে সে তার উমরা করে نہیں، یہ ان کو شاید مسئلے کا علم نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی اور رائے رکھتے ہوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور کوئی سوال؟ না ঠিক আছে, এই মেরা সওয়াল। আমার একটা প্রশ্ন আছে, মরা মানুষ, আমার মা মারা গেছে মনে করেন, হজ করতে পারে না, গাইড আছে রাইট আছে যে অন্য কেউ যে তার ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے میری والدہ کا انتقال ہو گیا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو کیا کوئی دوسرا آدمی جا کے ان کی طرف سے حج کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، بخاری کی حدیث سے ثابت ہے، کر سکتا ہے۔ اب رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ، بلکہ رمضان کے مہینے کے آدھے سے زیادہ دن تو گزر چکے ہیں، اور یہ حدیث ہم نے بار بار تعلیم میں بھی سنی، جو ہمارے فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، علماء کرام کی زبانی بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور آ کے ممبر کے پہلے طاق میں آپ نے پیر رکھا اور فرمایا آمین، دوسرے میں آپ نے پیر رکھا اور فرمایا آمین، تیسرے میں آپ نے پیر رکھا اور فرمایا آمین۔ اب صحابہ کرام بھی حیران ہو گئے کہ ایسا کبھی ہم نے نہیں دیکھا، پہلی دفعہ اس طرح کیوں کیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ نے پہلی دفعہ ایسا کیا، ہم نے پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ جس کے والدین میں سے دونوں ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو، اور اس نے والدین کی یا دونوں میں سے ایک اگر زندہ ہے تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس پر حضرت جبریل نے آمین کہی اور اس پر میں نے بھی آمین کہی۔ تو اللہ تعالیٰ کا لعنت کرنا یہی کافی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، مالک الملک، تو اللہ تعالیٰ کا لعنت کرنا ہی بہت زیادہ ہے۔ اس پر اگر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار، اگر وہ آمین کہہ دے تو اس کی کتنی طاقت ہوتی ہے، اور اس پر تمام انبیاء کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہہ دے، تو اس لعنت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میرا تذکرہ ہوا، یعنی کسی نے میرا نام لیا اور سننے والے نے اس پر درود نہ پڑھا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہی اور اس پر میں نے بھی آمین کہی۔ تو کیا اس لعنت میں کوئی، یعنی لعنت نہ ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے کہ اللہ نے لعنت کی، حضرت جبریل نے آمین کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہی کہ میرا تذکرہ ہوا اور اس شخص نے سنا اور اس پر درود نہیں پڑھا؟ یہ دوسرا شخص ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزرا اور اس نے اللہ کو راضی نہ کیا، اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہی اور اس پر میں نے بھی آمین کہی۔ تو یہ جو آخری حصہ ہے، مطلب وہ حدیث کا جو تیسرا ٹکڑا ہے، وہ ہمارے لیے اس مہینے میں ہے۔ اب آدھے سے زیادہ دن تو گزر گئے ہیں
ہم دیکھ لیں کہ جو ہم نے روزہ رکھا ہے، جو ہم نے نماز پڑھی ہے، تو کیا ہمارا روزہ، کیا ہماری نمازیں اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہوں؟ اگر نہیں تو ہم کوشش کریں، ابھی بھی آدھے کے قریب دن تو ہیں، ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں اپنی جو درخواست ہے مغفرت کی اور جہنم سے نجات کی، ہم اللہ سے پیش کریں، اور اس کے لیے جو طریقہ ہے اس طریقے کو ہم اپنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ بس یہی آج کی اپیل ہے آپ حضرات سے کہ ہم سارے مل کے کوشش کریں کہ کیا میرا روزہ، میری نماز اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے؟ اگر نہیں ہے ہم کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔